अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और जहाँ पे भी होंगे खुश होंगे। आज की पहली स्टोरी जिसका नाम है जिन्नात का वजूद, ये मुझे रावलपिंडी से एक सब्सक्राइबर ने सेंड की है, लेकिन अपना नाम नहीं बताया। इसको सुनाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो स्टोरीज़ अच्छी लगें तो मुझे फीडबैक ज़रूर दें। आइए मैं आपको उन्हीं की ज़ुबानी सुनाती हूँ। रात के 9 बजे का वक्त था और मैं स्कूल ऑफिस में बैठा अपने पेपर चेक कर रहा था जब दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने पेपर्स एक तरफ रखे और दरवाजे की तरफ आया। दरवाज़ा खोला तो सामने एक अजनबी खड़ा था। वो अच्छे कपड़ों में था और दरमियानी एज का आदमी था। उसने मुझे देखा और पूछा कि ज़ीशान हैदर साहब। मैंने कहा कि मैं हूँ, आप कौन। मुझे इस बात पर हैरत ना थी कि वो मेरा नाम कैसे जानता था, क्योंकि इस छोटे से कस्बे में अक्सर लोग स्कूल के तमाम टीचर्स को जानते थे। हैरत ये थी कि ये इस वक्त मुझसे क्या काम पड़ गया इसे। सर, आपसे कुछ बात करनी है। उसका लहजा इंतहाई नरम था। मैंने उसे अंदर आने को कहा। वो अंदर पहुंचकर मेरे सामने वाली कुर्सी पर आकर बैठ गया। सर, मेरी बेटी को आप ट्यूशन पढ़ा देंगे? उसने फ़ौरन ही अपनी बात पे आया। मैंने कहा कि कौन सी क्लास में है और उसके सब्जेक्ट क्या हैं। सेकेंड ईयर बायो एंड केमिस्ट्री। उन दिनों मेरा हाथ कुछ तंग था, इसलिए ये मौका मुझे गनीमत लगा। मैंने उससे फ़ौरन हामी भर ली, और अपने असूलों पर कंप्रोमाइज़ मैं नहीं कर सकता था। मैंने उसको कहा कि मैं पढ़ा दूँगा, लेकिन मेरे कुछ शराइत हैं। उसने कहा कि कौन सी शराइत। मैं बोला कि मैं किसी ख़ास वक्त के लिए पाबंद नहीं होऊंगा। पहले 3 दिन में डेमो के होंगे। अगर आपकी बेटी सेटिस्फाई हो सकती है तो फ़ीस की बात हम बाद में करेंगे। चलें, जैसे आपको ठीक लगे। कल फिर आप इस वक्त आपको मैं लेने आऊँगा। ये कहकर वो उठकर खड़ा हुआ। मैं दरवाजे तक इसके साथ गया। दरवाज़ा पार करते ही उसने मुड़कर देखा और बोला, और इस वक्त तकलीफ़ देने पे मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ। दरअसल मैं दिन में अपने कारोबार में बिज़ी होता हूँ, इसीलिए आपको भी टाइम रात 9 बजे के बाद ही देना होगा। इतना कहने के बाद वो चला गया, और दूसरी रात इसी वक्त वो शख्स पहुंच गया। उसकी एक महंगी गाड़ी मुख्तलिफ गलियों और सड़कों से होती हुई आबादी से निस्बतन दूर एक बंगले के सामने जा रुकी। वो मुझे बैठक में बिठाकर खुद अंदर चला गया। ड्राइंग रूम इंतहाई कीमती फर्नीचर से था। कालीन और डेकोरेशन पीस बहुत सारे रखे हुए थे। थोड़ी ही देर बाद वो हाथ में एक ट्रे लेके अंदर आया, जिसमें मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें थीं। उसने कहा कि सर, आप ये सब खाएं, इतने में आयज़ा आ जाएगी। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। 10-15 मिनट्स के बाद वो लड़की अंदर आई। उसने मुझे सलाम किया और सामने वाले सोफे पे बैठ गई। थोड़े से तारुफ के बाद मैंने उसे पढ़ाना शुरू किया। वो इंतहाई इंटेलिजेंट लगती थी, हर बात को फ़ौरन पिक कर रही थी। मैं दिल ही दिल में खुश हुआ कि ज़्यादा सर खपाना नहीं पड़ेगा, और तकरीबन आधे घंटे के बाद ही दोनों सब्जेक्ट मैंने उसको पढ़ा दिए। दोनों सब्जेक्ट्स पढ़ने के बाद उसने कहा कि सर, बस मैंने कुछ ही सेलेक्टिव टॉपिक्स ही आपसे पढ़ने हैं। इसकी यह बात सुनकर मैं कदरे मायूस हुआ। मैं तो समझा था कि 5-6 माह का ट्यूशन है। खैर, कोई बात नहीं। मैंने उसको कहा कि तुम ये पढ़ना, मैं कल जल्दी आ जाऊंगा। दूसरी रात उसने वो तमाम टॉपिक्स अच्छी तरह तैयार किए हुए थे। मैं हैरान था कि इस कदर इंटेलिजेंट स्टूडेंट को ट्यूशन की क्या ज़रूरत पड़ गई। उस रात पढ़ लेने के बाद आयज़ा ने झिझकते हुए कहा, सर, मैं आपसे एक बात पूछूं? मैंने कहा कि बेटा हाँ, पूछो। उसने कहा कि आप जन्नात पर यकीन रखते हैं? इस किस्म के सवाल अक्सर मेरे स्टूडेंट मुझसे करते रहते थे, मगर मेरा हमेशा एक ही जवाब होता था कि नहीं बेटा, मुझे नहीं यकीन, क्योंकि आज तक मैंने इन्हें अपनी आंखों से नहीं देखा। मेरे जवाब पर उसने हैरत से मुझे देखा। आप कुछ ज़्यादा ही साइंटिफिकली सोचते हैं सर। बेटा, साइंस पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, वक्त ही ऐसा है कि हमें ऐसा सोचना पड़ता है। हम वहम का शिकार नहीं हो सकते। मैंने अपनी बात उसे नरमी से समझाना चाहिए, लेकिन सर, दुनिया में हज़ारों पुरस्कार वाक़यात होते रहते हैं। इनके मुतल्लिक तो आप कुछ कह सकते हैं। वो वाकई में बहुत इंटेलिजेंट थी। बाज़ औक़ात आपका दिमाग आपके साथ ऐसी चालें चलता है कि आपका खौफ फ़िज़िकल रूप में आपके सामने आ जाता है, हालांकि इसकी कोई हकीकत नहीं होती। मेरे जवाब पर इसके चेहरे पर मायूसी और गुस्सा आ गया। तीसरी रात पढ़ने के बाद उसने दोबारा वही बात की
آپ کو جنات پر یقین ہونا چاہیے سر۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا کہ کیوں لازمی نہیں کہ جو آپ کو نظر آئے اس کا وجود ہی نہ ہو۔ اس کا لہجہ اب عجیب سا تھا، لیکن میرے خیال میں کسی چیز کو دیکھے بنا اس پر یقین کر لینا بیوقوفی ہے۔ تو آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ جو لوگ جنات پر یقین رکھتے ہیں وہ سب بیوقوف ہیں؟ اس کا چہرہ اب سرخ ہونے لگا تھا۔ میں ایک لمحے کو حیران ہوا۔ میں نے کہا کہ شاید یہ بات میں نے ہلکے لہجے میں اس سے کہی تھی۔ I'm sorry to say پر سر آپ کی سوچ غلط ہے۔ اس کا لہجہ کچھ طنزیہ تھا۔ آج تک میرے کسی اسٹوڈنٹ نے مجھ سے اس طرح کی بات نہ کی تھی، تاہم میں برداشت کر گیا۔ تو بیٹا آپ یہ کیوں چاہتی ہیں کہ میں جنات پر یقین کر لوں؟ آپ کے یقین نہ کرنے سے کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جن کا وجود ہے اور یہ ان پر یقین رکھتے ہیں، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ یہ کہتے ہی وہ غصے سے اٹھی اور اندر چلی گئی۔ میں حیران پریشان اسے جاگتے دیکھتا رہا۔ پھر آہستہ اس کا لہجہ بدلنے لگا۔ وہ بضد تھی کہ میں جنات کے وجود پر یقین رکھوں، جبکہ میں ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ آخری رات جب اس کے تمام ٹاپکس ختم ہو گئے تو وہ بولی کہ اگر کبھی جنات نظر آ گئے تب تو آپ یقین کریں گے نا؟ میں ایک دم سے ہنسا۔ بیٹا جس چیز کا وجود ہی نہ ہو وہ نظر آئے گی کیسے؟ یہ کیا آپ نے چیز لگا رکھی ہے سر؟ جنات کوئی چیز نہیں، مخلوق ہیں آپ کی طرح۔ اس کی آنکھیں ایک دم سے سرخ ہونا شروع ہو گئی۔ مجھے ایک لمحے کو ایک عجیب سا خوف محسوس ہوا۔ اچھا چھوڑیں آپ اس بات کو، آپ کے ٹاپکس کمپلیٹ ہو گئے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کی خواہش کے مطابق آپ کو میڈیکل میں ایڈمیشن مل جائے گا۔ میں نے بات بدلنے کی کوشش کی، اور امید ہے کہ آپ کو جنات پر یقین آ جائے گا۔ اس نے یہ بات مجھے طنزیہ کہی۔ نہیں، مجھے یقین نہیں آئے گا۔ میں نے اپنے تے یہ بات مذاق میں کہی تھی۔ عجیب گھمنڈی انسان ہیں آپ یقین نہیں کرنا چاہتے تو نہ کریں، لیکن یوں خدا کی مخلوق کا مذاق تو نہ اڑائیں۔ اس کا لہجہ اچانک ایک دم سے جارحانہ ہو گیا۔ آنکھیں سرخ انگارہ اور چہرے کی رنگت غصے کی شدت سے بدلنا شروع ہو گئی۔ مجھے اس وقت اتنا خوف آنے لگا، تبھی اس کا باپ اندر داخل ہوا۔ کیا ہوا عائزہ؟ کچھ نہیں بابا، میرے ٹاپکس ختم ہو چکے ہیں، سر سے کہہ دیں کہ کل سے نہ آئیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ غصے سے کانپتی اندر چلی گئی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے وہ عائزہ نہ تھی جسے میں پڑھاتا رہا۔ معذرت چاہتا ہوں سر، میری بیٹی غصے کی کچھ تیز ہے، اس شخص نے مجھے کہا۔ کوئی بات نہیں جناب۔ اس کے بعد مجھے وہ واپس اسکول چھوڑ گئے۔ وقت دینے پر آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کی فیس کل آپ کو مل جائے گی۔ یہ کہتے ہی وہ شخص واپس پلٹ گیا۔ دوسری صبح کسی کام سے میں نے اپنا بٹوا کھولا تو اس میں ہزار کے 30 نوٹ تھے۔ میں حیران پریشان کبھی اپنے بٹوے کو دیکھتا تو کبھی ان پیسوں کو کہ یہ کہاں سے آئے، اور پھر اچانک ایک خیال کے تحت میں اپنی بائک پر بیٹھا اور اسی راستے پر آ گیا جو عائزہ کے گھر کی طرف جاتا تھا۔ جب میں اس مقام پر پہنچا تو خوف اور حیرت کی انتہا نہ رہی۔ جہاں کل رات تک ایک شاندار بنگلہ تھا، آج وہاں پرانے کھنڈرات کے سوا کچھ نہ تھا۔ سیکنڈ سٹوری سمینا نے مجھے لاہور سے سینڈ کی ہے۔ یہ 2008 کے ونٹرز کی بات ہے۔ رات کے تقریباً 3 بجے کا وقت تھا اور میں گہری نیند سو رہی تھی کہ اچانک میری آنکھ کھلی تو میں نے ویسے ہی کمرے میں ایک نظر دوڑائی۔ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میرے روم میں بالکل اندھیرا نہیں تھا۔ کچن کی ہلکی سی لائٹ پردے سے آ رہی تھی، جس روشنی کی وجہ سے روم کا کونا کونا صاف دکھتا تھا۔ تو میں نے دیکھا کہ سامنے جو صوفہ پڑا ہے اس کے بالکل سینٹر میں ایک عورت بیٹھی ہے۔ اس کی ایک عجیب سی حرکت تھی، وہ ٹانگیں کراس کر کے بیٹھی ہوئی تھی۔ پہلے مجھے وہ کلیئر نظر نہیں آئی تھی، بس ایک سایہ سا تھا۔ مجھے لگا کہ میرا وہم ہے۔ میں نے اپنی آئیز کو رب کیا اور میں دوبارہ دیکھا۔ اب میں اٹھ کے بیٹھ چکی تھی۔ میں نے دیکھا کوئی 60-65 ویٹ کی عورت تھی۔ لائٹ کریم کلر کے اس نے کپڑے پہنے ہوئے تھے جو ان کو اوپر اور نیچے سے کور کیے ہوئے تھے۔ اس کی ایک بھی کریز خراب نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے سر سے پاؤں تک گھونگھٹ گرایا ہوا تھا جو اس عورت کی گود تک آ رہا تھا۔ میری نظر پھر ان کے ہاتھوں پر گئی۔ بالکل سفید ہاتھ تھے، بس آپ سمجھ لیں کہ صرف انگلیاں دکھ رہی تھیں۔ ہاتھ میں ایک تسبیح تھی جو عام تسبیحوں سے زیادہ لمبی تھی، اس کی لمبائی بھی بہت زیادہ تھی۔ وہ ان کی انگلیوں میں تھی اور وہ ہلکے ہلکے اس کو موو کر رہی تھی جیسے کہ کوئی تلاوت کرتے ہوئے گرتے ہیں، اور ساتھ ہی وہ عورت تسبیح پڑھ رہی تھی اور اس کی تسبیح ہل رہی تھی۔ میں نے ان کو کافی دیر بیٹھ کر یوں ہی دیکھا۔
میرے دل میں کسی قسم کا بھی کوئی خوف نہیں آیا، نہ ہی مجھے ڈر لگا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں ان کو بس دیکھتی رہوں، لیکن ہارڈلی 3 منٹس کے بعد وہ میرے سامنے غائب ہونا شروع ہو گئیں۔ پہلے ان کی ٹانگیں غائب ہوئیں اور پھر ان کے ہاتھ، اور پھر وہ بالکل غائب ہو گئی۔ مجھے اچانک ایک جھٹکا سا لگا، جیسے میں ایک دم سے ہوش میں آئی ہوں۔ مجھے ان کے جانے کا بہت غم ہوا۔ پتہ نہیں، شاید وہ کوئی نیک ہستی تھی۔ میں نے اس وقت ٹائم دیکھا تو رات کے 3 بجے تھے۔ میں نے دوبارہ سے سونے کی کوشش کی اور میں کچھ دیر بعد دوبارہ سو گئی۔ نمرا نے یہ کہانی کراچی سے سینڈ کی ہے۔ ہمارے گھر میں جو بھی کوئی ہے وہ اپنی پریزنس فیل کرواتا ہے، وہ بھی میری امی کو صرف، اور موسٹلی فجر اور تہجد کے درمیان۔ کچھ عرصے پہلے کی بات ہے کہ میری امی اور میری بہن بھائی ہم سب ایک ہی روم میں سوئے ہوئے تھے کہ امی نے میڈیسن لی ہوئی تھی۔ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ آدھی رات کو ہمارے روم کا ٹی وی آن ہو گیا اور پھر اس کی آواز سے امی ایک دم سے ڈسٹرب ہو گئی، کیونکہ انہوں نے میڈیسن لی ہوئی تھی تو وہ نیند میں تھی۔ پھر جب کسی نے روم کا ڈور زور سے بند کیا تو اس کی وجہ سے میری امی ایک دم سے آنکھ کھل گئی، اور اس وقت امی کے فیس پر ٹی وی کی لائٹ کا شیڈ پڑ رہا تھا اور انہوں نے دروازہ بالکل بند ہوتے دیکھا تھا۔ ہم لوگ سو رہے تھے، یہ واقعہ امی کے ساتھ ہوا، اسی لیے امی نے اس کو اتنی امپورٹنس نہ دی کہ بچے تو سو رہے ہیں۔ سیکنڈ دفعہ یہ ہوا کہ بیسیکلی ہمارے گھر سے آوازیں بہت آتی تھیں، وہ بھی ان چیزوں کی۔ تو میری امی روم میں تھی، فجر کے لیے اٹھی ہوئی تھی، وضو کرنے گئی تھی۔ ان کے روم کے برابر میں کچن تھا اور ان کو وہیں سے وہ آواز آئی جیسے کہ کوئی کٹوری میں انڈا پھینکتا ہے اور جیسے کہ کوئی نل کھولتا ہے اور پانی گرتا ہے، بالکل سیم ایسی آوازیں آ رہی تھیں۔ میری امی یہ سب کچھ خود محسوس کرتی تھی۔ ہمیں حیرت تھی کہ میری امی کی ہمت ہے جو یہ سب کچھ برداشت کرتی ہیں اور بالکل بھی خوفزدہ نہیں ہوتی۔ میرے ایک کزن بتاتے ہیں کہ پہلے وہ جس فلیٹ میں رہتے تھے وہاں کوئی ضرور تھا، کوئی غیبی مخلوق تھا۔ وہ جب بھی ٹی وی میں ہوتے یا اگر ان کی آنکھ کھل جاتی تو کوئی ان کو اٹھا دیتا، یا پھر جیسے کوئی پکڑتا ہے اور ہلا کے اٹھاتا ہے۔ وہ جو بھی مخلوق تھی وہ وہاں ان کو سوتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ایک لاسٹ تو یہ ہوا کہ ویک پہلے کی بات ہے کہ میری امی فجر کی نماز پڑھ رہی تھی اور میرے پاپا دوسرے روم میں پڑھ رہے تھے۔ میری امی کے بلینکٹ کے نیچے سے جیسے کسی کے خراٹوں کی آواز آ رہی ہو۔ نماز ختم کر کے امی نے ہمت کر کے بلینکٹ اٹھایا تو کچھ بھی نہیں تھا، اور پھر جب انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی تو وہ آواز جیسے بالکل بند ہو گئی۔ کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ ہمارے باتھ روم کی چھت کا ایک حصہ بالکل سنک پہ گرا اور پورا سنک ٹوٹ گیا۔ اس کے گرنے سے تقریباً 5 منٹ پہلے ہی ہماری امی وضو کر کے وہاں سے نکلی تھی مغرب کی نماز کے لیے۔ کچھ مہینوں پہلے میری امی کا بلڈ لیول بہت گر گیا۔ پھر ہمارے ایک عزیز جو ان مخلوقات کے بارے میں جانتے ہیں وہ ہمارے پاس آئے اور انہوں نے بتایا کہ آپ کی امی بہت زیادہ ہی قرآن پاک پڑھنا شروع ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے یہ نیک مخلوقات آپ کے گھر آ گئیں۔ لیکن ہمیں آج تک یہ نہ پتہ چل سکا کہ ہماری امی کا بلڈ لیول اتنا کیوں گر گیا، حالانکہ وہ میڈیکلی بالکل فٹ تھیں۔ آج کی لاسٹ سٹوری رمضان نے سینڈ کی ہے۔ رمضان جس کا بیٹا سلیم تھا، وہ بہت ڈرتا تھا کہ اس کا بچہ اس کی بات نہیں مانتا اور وہ ان رستوں سے گزرتا ہے جہاں وہ منع کرتا تھا۔ ایک دن وہ اس سے بولا کہ میں تمہیں کتنی بار کہہ چکا ہوں کہ ان بھوتیا راستے سے مت جایا کرو جہاں ہر طرف موت کی چادر تنی رہتی ہے۔ صبح کے وقت بھی اس بستی سے گزرتے لوگ خوف کھاتے ہیں، پھر تم اس وقت جبکہ شام کے 6 بج رہے ہیں جان بوجھ کر ہی کیوں گزرتے ہو وہاں سے؟ کچھ نہیں ہوگا ابا، سلیم نے اس کو جواب دیا، کئی بار میں گزر چکا ہوں، کبھی کچھ ہوا؟ دیکھ لیں میں سلامت ہوں، ابھی تک زندہ ہوں، آپ کے سامنے ہوں۔ وہ بولا کہ اللہ نہ کرے بیٹا جو تمہیں کچھ ہو، میری دنیا میں تیرے اور تیری ماں کے سوا ہے ہی کون؟ ارے بابا، دل چھوٹا نہیں کرتے، بس دوستوں نے مل کر پروگرام بنا لیا تو میں انکار نہیں کر سکا، بس 3 گھنٹے کی بات ہے، اور میں گیا اور یوں آیا۔ اس نے چٹکی بجاتے ہی مسئلہ حل کر دیا، مگر رمضان کو کسی پل چین نہیں مل رہا تھا۔ ایک تو کلموہی اس کی آنکھ صبح سے ہی پھڑک رہی تھی جیسے کہ کچھ انہونا ہونے والا ہے، اور اب سلیم کا اس پرانے راستے پر جانا، سلیم کے باہر نکلتے دیکھ کر اس کا دل ایک بار زور سے دھڑکا۔ 100-150 افراد پر مشتمل خانہ بدوشوں کی بستی 6 ماہ پہلے یہاں آباد ہوئی تھی۔ بستی کے ارد گرد گھنا جنگل تھا،
جس میں بہت تعداد میں چھوٹے بڑے جانور پائے جاتے تھے، مگر ایسا کوئی جانور نہ تھا جو انسانی جان کا ضیاع کرتا۔ جنگل کے قریب ہی ایک چھوٹی سی نہر تھی، جس کے ساتھ عیسائیوں کا صدیوں پرانا قبرستان تھا، جس کے بارے میں کئی کہاوتیں مشہور تھیں کہ وہ بدروحوں کا مسکن ہے۔ کبھی کوئی بھولا بھٹکا مسافر وہاں سے گزرتا تو دوبارہ کسی کو نہ دکھتا۔ لوگوں نے خوف زدہ ہو کر وہاں سے گزرنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ کئی پرانے لوگ وہاں عجیب و غریب مخلوقات کو دیکھ چکے تھے۔ ڈر اور خوف سے وہ مغرب سے پہلے گھروں میں دبک جاتے۔ سلیم جب سے شہر مزدوری پر لگا تھا تو شہر کے رنگ ڈھنگ دیکھتا اور ان سب باتوں کو من گھڑت قصے سمجھتا۔ نئے دوستوں اور نئے ماحول نے اس پر کافی اثر چھوڑا تھا، اس لیے اس کا باپ بار بار منع کرنے کے باوجود وہ مغرب کے وقت نکل کھڑا ہوا۔ سائیکل اپنی سپیڈ سے چلاتے ہنستے ہوئے وہ لمبا سفر طے کر رہا تھا۔ وہ سائیکل کو چلا رہا تھا اور ساتھ ساتھ گنگنا رہا تھا۔ لمبا راستہ لینے کے بجائے شارٹ کٹ راستے کی جانب سائیکل موڑ دی۔ قبرستان سے گزرتے ہوئے ایک نگاہ اس نے اس پر ڈالی اور ہنس پڑا۔ حیرت ہے کہ یہاں سب سوئے پڑے ہیں، نہ جانے بستی والوں کو کیا ہو گیا ہے۔ یہی باتیں سوچتا 1 گھنٹے کا سفر 25 منٹ میں طے کرتا شہر کی حدود میں داخل ہو گیا، جہاں دوست اس کے پہلے اس کے ہی انتظار میں تھے۔ پہلا شو رات 9 بجے ختم ہو گیا تو دوسرا شو دیکھنے کے لیے باقیوں نے شور مچا دیا، تو سلیم بھی وہاں مجبوری میں دیکھنے کو تیار ہو گیا، حالانکہ اس کا ارادہ واپسی کا تھا۔ دوسرا شو 11:30 بجے ختم ہوا تو چاروں نے ادھم مچائی کہ سینما ہال سے باہر نکل آئے۔ سلیم یار، آج تم میری طرف آ جاؤ، اتنی رات کو کہاں بستی جاؤ گے؟ رشید نے اس کو یہ آفر دی۔ نہیں رشید، میرے ابے کو پریشانی ہوگی، میں کہہ کر آیا ہوں کہ میں جلد واپس آؤں گا، پہلے ہی مجھے دیر ہو گئی ہے۔ یہ کہتے ہی وہ سائیکل کے پیڈل پر پاؤں رکھ چکا تھا۔ ہم نے سن رکھا ہے کہ بستی کے قریب قبرستان میں بدروحوں کا بسیرا ہے، جہاں ہر طرف موت رقصہ رہتی ہے۔ اس اندھیری رات میں تم بدروحوں کی لپیٹ میں آ گئے تو کیا کرو گے؟ یہ بات کر کے سبھی ہنسنے لگے۔ اور تم تو جانتے ہو کہ میں شام بھی وہیں سے گزر کر آیا ہوں، سڑک کے راستے آتا تو گھنٹہ لگ جاتا، تمہارے سامنے ہوں صحیح سلامت ہوں، کوئی بھوت پریت نہیں ہوتا، نہ ہی مجھے ان پر یقین ہے۔ سلیم نے ہنستے ہوئے سائیکل پیچھے موڑ لی۔ تینوں اسے دور جاتے تک دیکھتے رہے۔ رات کی تاریکی نے تمام علاقے کو گھیر رکھا تھا، ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ سڑک کے بیچوں بیچ گزرتے اس نے سائیکل کچے راستے کی جانب موڑ لی، حالانکہ اس کا ارادہ نہیں تھا۔ کچھ دوستوں کی باتیں اور دوسرا رات کے 12 بج چکے تھے، لیکن جلدی گھر پہنچنے کے چکر میں ہاتھ خود بخود گھنے جنگل کی طرف مڑ گئے۔ پہلے کی طرح وہ گنگناتا سائیکل کو کبھی تیز اور کبھی آہستہ بھگائے جا رہا تھا۔ اسے محسوس ہوا کہ شام کے گزرتے کوئی خوف اور کوئی ڈر نہ تھا، لیکن اب جوں جوں قبرستان آ رہا تھا اس کے خوف میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ان جنگلات میں کافی حادثات ہو چکے تھے، اسے آئے روز کچھ نہ کچھ سننے کو ملتا۔ سبھی ہی کہتے ہیں کہ قبرستان میں بدروحیں مسافروں کو نقصان پہنچاتی ہیں، مگر وہ ہر بار کہانی کی طرح اس بات کو لیتا اور ہنسی میں اڑا دیتا۔ اب رات کی سیاہی میں عیسائیوں کا قبرستان نہایت ڈراؤنا محسوس ہو رہا تھا۔ بستی کے لوگوں کے کہنے کے مطابق اگر بدروحیں میرے سامنے آ گئی تو میں کیا کروں گا؟ خوف دہشت سے اس کا دل تیزی سے دھڑکا۔ اپنے خدشات کو دل میں دبائے پیڈل پر رفتار اس نے تیز کر دی۔ اچانک سے اسے لگا کہ وہ اکیلا نہیں ہے، کوئی اور اس کے ساتھ چل رہا ہے، کوئی اندیکھا وجود۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا، مگر اب کیوں؟ دھڑکتے دل کے ساتھ وہ تیزی سے قبرستان کے گیٹ سے گزرنا چاہتا تھا کہ ایک عورت کی آواز سن کر سائیکل کو بریک لگا دی۔ سنیے، وہ کوئی 30-32 سالہ خاتون تھی جو قبرستان کے دروازے پر کھڑی اسے ایک نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ چاند کی روشنی میں اس کی دودھیا رنگت نمایاں تھی اور وہ اسی کو دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے ان نگاہوں میں کیسی کشش تھی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کے قریب رک گیا۔ آپ کون ہیں اور اس وقت یہاں کیا کر رہی ہیں؟ وہ شکل صورت سے پڑھی لکھی اور غیر ملکی لگ رہی تھی۔ میں ایک ٹورسٹ ہوں اور میرا نام ماریا ہے، اپنے گروپ کے ساتھ میں پرانے قبرستان کی تصویریں لینے آئی تھی، مگر نہ جانے کیسے میں راستہ بھٹک گئی۔ کوشش کے باوجود میں اپنے ساتھیوں کو تلاش کرنے میں ناکام رہی۔ وہ جانتا تھا کہ ٹورسٹ یہاں آتے رہتے ہیں، قبرستان اپنے اندر کئی راز چھپائے ہوئے تھا۔ اب آپ میرے ساتھ بستی چلیں، رات کافی ہو چکی ہے، صبح میں آپ کو حفاظت کے ساتھ کیمپ تک چھوڑ دوں گا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں، لیکن میرا کچھ سامان ادھر پڑا ہے، زحمت نہ ہو تو میرے ساتھ چلو،
پہلے وہ ہم لے لیتے ہیں، پھر بستی میں چلتے ہیں۔ اس کی بات سن کر سلیم نے رضامندی سے سر ہلایا اور سائیکل دروازے پر کھڑی کر کے اس کے ساتھ قبرستان کے اندر داخل ہو گیا۔ قبرستان کے درمیان چلتے وہ ایک پرانی قبر کے قریب رک گئی۔ چاروں جانب ہو کا عالم تھا۔ پتا بھی سڑکتا تو آواز محسوس ہوتی اور عجیب سی ہیبت طاری ہو جاتی، مگر وہ عورت آرام سے چلتے ایک قبر کے سامنے ساکت کھڑی ہو گئی۔ آپ کا سامان کہاں ہے؟ مجھے تو یہاں کچھ نظر نہیں آ رہا۔ سلیم نے دائیں بائیں دیکھا اور حیرت سے اسے دیکھا۔ اب اس پر گھبراہٹ طاری ہو چکی تھی۔ وہ سامنے سے پڑا ہے، آؤ آگے بڑھو۔ مڑے بغیر اس نے حکم اس کو دیا۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب بھاری بن آ گیا تھا، جسے سلیم نے محسوس کرتے لاپرواہی سے نظر انداز کر دیا۔ وہ آگے بڑھا تاکہ سامان پکڑ سکے۔ ایک عجیب سی بدبو اس کی ناکوں سے ٹکرائی۔ وہ بدبو اس قدر تیز تھی کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ شروع ہو گئی۔ اس نے پلٹ کر ماریا کو دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ماریا کی جگہ ایک گلا سڑا وجود اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ انتہائی برا اور جگہ جگہ سے پھٹ چکا تھا۔ دلکش نیلی آنکھوں کی جگہ 2 گہرے کالے کھڈے تھے اور خوبصورت سنہری بالوں میں اب کیڑے رینگ رہے تھے۔ منہ کا دہانہ اس قدر چوڑا تھا کہ ٹوٹے ہوئے دانت سمیت عجیب سا جبڑا نظر آ رہا تھا۔ سلیم چیخیں مارتا سربٹ باہر کو دوڑا۔ اب ماریا کے کہکے پورے قبرستان کو چیر رہے تھے اور ایک عجیب سا خوف پیدا کر رہے تھے۔ سلیم کو کچھ سجائی نہ دے رہا تھا۔ وہ گپ اندھیرے میں کدھر جا رہا ہے، کئی بار وہ منہ کے بل گرا مگر پھر اٹھ کر بھاگا۔ اس کی سانسیں بہت پھول چکی تھی۔ قبرستان کی بھول بھلیوں سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ شاید وہ راستہ بھٹک چکا تھا۔ جب بھی وہ سانس لینے رکتا، خود کو وہیں پرانی قبر کے سامنے کھڑا پاتا اور سامنے گلی سڑی ماریا کھڑے کہکے لگا رہی تھی، تم کیا سمجھتے ہو کہ یہاں سے نکل جاؤ گے؟ اور اب ماریا جیسے کیسے ادھڑے وجود اس کے سامنے آ کھڑے ہوئے تھے۔ ان سب کے چہرے پر انتہائی بھیانک اور جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے۔ روح میں چھید کر دینے والے خوف اور اندر سرایت اس کے کر چکا تھا۔ وہاں کی ہر شے ان لوگوں کی طرح ساکت ہو چکی تھی۔ نہیں، مجھے اپنے گھر جانا ہے، ابا میرا انتظار کر رہا ہے۔ اس کے ہونٹوں سے یہ آواز نکلی۔ دہشت کے باوجود وہ بے قراری سے اٹھا اور اس کی باتوں پہ یقین کرنا چاہتا تھا، اور ماں کا چہرہ نگاہوں کے سامنے آیا۔ اس کے بدن میں جیسے کسی نے نئی روح پھونک دی۔ گلے سڑے وجودوں کو چیر پھاڑ کرتے وہ سرپٹ بھاگا۔ ایک بولا کہ جونی پکڑو اسے، جانے نہ پائے۔ کوئی ادھڑا وجود چیختا ہوا سلیم کو پکڑنا چاہ رہا تھا۔ وہ اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ وہ صرف یہ جانتا تھا کہ اسے ہر حالت میں ان کے پاس جانا ہے، اپنے ماں باپ کے پاس جانا ہے۔ سلیم کو اب دور سے قبرستان کا گیٹ نظر آ گیا۔ اس کے قدموں کی رفتار مزید تیز ہو گئی۔ بڑے گیٹ پر اس کا ایک پاؤں باہر اور ایک اندر تھا کہ ملی جلی بھیانک آوازیں دوبارہ اس کے کانوں میں پڑی۔ جونی، مارتھا، پکڑو اسے! مگر وہ سر پر دوڑتے گیٹ پار کر گیا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ سلیم کے قدموں کی دھمک چاروں طرف پھیل رہی تھی، مگر وہ بھاگا چلا جا رہا تھا۔ پسینے سے شرابور جب وہ اپنے گھر پہنچا تب سبھی سوئے پڑے تھے۔ آج ابے نے دروازہ بند نہیں کیا تھا۔ اپنے ابے کی فکر نے اسے شرمندہ کر دیا۔ اسے اس پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ اس نے سوچا کہ صبح میرا ابا اٹھے گا تو میں معافی مانگوں گا۔ وہ ٹھیک کہتا تھا کہ قبرستان موت کی چادر ہے، جو جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا۔ مجھے کسی معجزے نے ہی بچا لیا۔ وہ خاموشی سے اپنی چارپائی پر لیٹ گیا۔ اماں اور ابا کی نیند تاکہ خراب نہ ہو۔ نہ جانے کب تلک وہ سوتا رہا کہ تیز بھنبھناہٹ سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ رات کا واقعہ یاد آیا، خوف سے وہ اٹھ بیٹھا۔ رمضان، پولیس بھی ساتھ جا رہی ہے اور ہم بھی تیرے ہی ساتھ جا رہے ہیں، دیکھیں تو صحیح ماجرا کیا ہے۔ چچا کی خالد آواز پر سلیم چونکا۔ اس نے چادر اتار کر پھینکی کہ پولیس کہاں جا رہی ہے اور یہ چچا خالد کہاں جا رہے ہیں۔ وہ یہ سوچتے ہوئے اٹھا۔ اماں بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی جس سے وہ پوچھتا۔ گھر کے باہر نکلا تو بستی کے آدھے لوگ جنگل کی طرف جا رہے تھے۔ پہلے سوچا کہ انہیں روکے اور بتائیں کہ وہ جگہ سیف نہیں ہے، وہاں مت جائیں، مگر خود سوچ کر وہ چپ رہا کہ رات دیر تک وہ گھر آیا تھا، کہیں ابا سب کے سامنے بےزتی نہ کرتے۔ دوسرا سائیکل بھی تو وہیں چھوڑ آیا تھا، اسی بہانے سائیکل بھی لے لوں گا اور ساری بات بھی بتا دوں گا۔ وہ یہ سوچتے ہی وہاں چل پڑا۔ 15 منٹ تک وہ قبرستان کے قریب پہنچ چکے تھے کہ ایک دل خراش چیخ نے اسے دہلایا۔ وہ رش چیرتے ہوئے ان کے قریب پہنچا۔ ابا زمین پر بیٹھا اس وجود کو بازیوں میں بھرے چیخ رہا تھا۔
तमाम मजमा गम में डूबा हुआ था और वो लोग आपस में बातें कर रहे थे। सलीम जल्दी से आगे बढ़ा ताकि अब्बे को बता सके कि वो रात को वापस आ गया था कि सामने पड़े वजूद को देखा और ठटका। इस पर तो जैसे सख्ता तारी हो गया। वो इसके खुद का वजूद था जिसकी एक टांग बाहर और एक कब्रिस्तान के अंदर थी। उसे एकदम याद आया कि जब वो गेट पार करने लगा था तो किसी ने चीख कर जॉनी और मार्था से कहा था कि रोको इसे, जाने ना पाए। और मार्था ने कब्रिस्तान से निकलते हुए इसकी पुश्त पर ज़ोर से हाथ मारा था, मगर वो रुका नहीं था। हाँ, वो रुका नहीं था, मगर इसकी रूह अंदर कब्रिस्तान में रोक ली गई थी। लिसन जी, आज की स्टोरीज़ थी। आई होप कि आपको अच्छी लगी होंगी। मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे न्यू स्टोरीज़ के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।